बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल जवाब की नशिस्त को लेकर रमज़ान में भी हाजिर खिदमत हैं। आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दावत दीन और उसका तरीक़ाकार, दावत दीन सीरीज़ के सिलसिले गुफ्तगू की आज 15वीं नशिस्त है। हम सब बड़ी तफसील से चीज़ें जुज़ में ज़ेर बहस आ रही हैं। गुज़श्ता नशिस्त में आपने एक बात की वजाहत की थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतनी अहमियत की हामिल है कि उस पर ज़रा मज़ीद आपसे दिक्कत नज़र के साथ गुफ्तगू की जाए। आपने फरमाया था कि कुरान मजीद ने एक आलिम के लिए ये तो मुतय्यन कर दिया कि उसने क्या करना है, अब आगे तदबीर का मसला है। वो आलिम कैसे ये काम करेगा। अक़ल, तदबीर, दुनिया के हालात, तकाज़े ही कहते हैं कि आलिम फिर इदारा बना कर ये काम करेगा, ना कि एक कोई जमात बनाई जाएगी, जत्था मुनज़्ज़म किया जाएगा। जत्थे और जमात तो हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनज़्ज़म की जाती हैं। हमने देखा हमारी सोसाइटी का ज़हीन तरीन तबका, ख़िर्द अफ़रोज़ बसीरत रखने वाले नौजवान, उनकी ज़िंदगियाँ इस काम में खप गईं कि उन्होंने फिर जमातों का हिस्सा बन के अपनी तमाम की तमाम सलाहियतों को जलसों के बैनर बनाने में और लोगों को मोटिवेट करने में गुजार दिए। जो बुनियादी नुक्ता नज़र इस ज़मन में पेश किया जाता है, उसका खुलासा हम सब की खिदमत में रख के हम चाहेंगे कि उस पर भी आपका तबसरा सामने आ जाए। हम सब कहा जाता है कि दीन का कोई काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप जमात ना बनाएं। एक रिवायत इस सिलसिले में पेश की गई है, और वो रिवायत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना आमुरुकुम बिखम्स, में तुम्हें 5 चीज़ों का हुक्म देता हूँ, और उसमें से पहली जमात चीज़ क्या है, वो है इल्तिज़ाम जमात, यानी कोई जमात बनाओ। फिर सम इताअत है, हिजरत है और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। और इसी तरह से आगे ही इस रिवायत में बयान किया गया है कि कोई एक मुट्ठी के बराबर भी जमात से अलग होगा तो फिर वो हलाकत और जाहिलियत की मौत में मरेगा। क्या फरमाते हैं हम सब। हमने ये देखा कि हमारे यहाँ बड़ी तहरीकें उठी, इसी रिवायत को उन्होंने बुनियाद बनाया और कहा कि दीन का कोई काम हो नहीं सकता जब तक जमात न बनाई जाए। दीन की जब एक सियासी ताबीर हो गई और ये तय हो गया कि दीन एक निज़ाम है जिसको दुनिया पर अपना गलबा कायम करना है, तो उसके लाज़मी नतीजे के तौर पर कुरान मजीद की बाज़ आयात भी गलत समझी गई और बाज़ इस तरह की रवायात को भी सही रुख से नहीं देखा गया। मैंने इन सब पर बड़ी मुफस्सल बहसें की हैं। इकामत दीन के तसव्वुर पर बहस की है और ये बताया है कि उसका सही मफ़हूम क्या है। इसी तरह इस रवायत पर भी बहुत तफसीली बहस करके इसकी हकीकत भी वाज़ेह की है। ये बात समझ लीजिए कि जब कोई रवायत आपके सामने आती है तो उसको समझने के लिए कुरान मजीद की तरफ रुजू करना चाहिए। कुरान में उसकी बुनियाद क्या है, यानी वो क्या हुक्म है जो हमें अल्लाह ताला ने उसूली तौर पर दिया है, जिसकी ये कोई फ़रा है या जिसके किसी पहलू की ये वजाहत है या शरह है। रिवायतों में जो कुछ बयान होता है उसकी ये 2 ही नौइयतें होती, वो तफ़हीम व तबीन होगी या कोई इज्तिहादी इतलाक़ होगा। इस चीज़ को सामने रख के गौर किया जाता है। ये बात आपके इल्म में है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें ये हिदायत की है कि जब अब मुसलमानों का एक नज़्म इज्तिमाई वजूद में आ गया है, यानी क्या हुआ, अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने दावत बर्पा की। अरब एक कबायली इलाका था, उसमें पहले कोई बाकायदा हुकूमत हज़ारों साल में कायम नहीं हुई थी। 2500 साल की तारीख़ है सैयदना इस्माईल के वहाँ आबाद होने के बाद। उसमें कबायली तमद्दुन ही रहा, और कबायली तमद्दुन में जिस तरह ज़िम्मेदारियाँ तकसीम कर ली जाती हैं, कुछ शयूख होते हैं, वो मिल के मामलात को देखते रहते हैं। बाकायदा नज़्म हुकूमत कायम नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए तो मक्के में यही सूरत हाल थी। चुनांचे ये इल्म में है कि मक्के में अगर आप कुरान मजीद की मक्कियात का मुताला करें, यानी उन सूरतों का मुताला करें जो मक्के में नाजिल हुई हैं, तो आपको नज़्म हुकूमत, नज़्म इज्तिमाई, सियासी नज़्म, इससे मुतल्लक़ कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ये मालूम है कि जब मदीना के लोग, जिसको उस ज़माने में यसरिब कहा जाता था, ईमान लाए, तो वहाँ एक बाकायदा हुकूमत कायम हो गई। जब एक बाकायदा हुकूमत कायम हुई तो मैं कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब अल्लाह का रसूल ज़मीन पर हो और उसकी क़यादत में हुकूमत कायम हो जाए तो ये हुकूमत इलाहिया होती है, यानी ये अल्लाह की हुकूमत होती है। जिस तरह के बनी इसराइल के यहाँ सदियों ये हुकूमत कायम रही, पै दर पै पैगंबर आते रहे, वो अल्लाह की नुमाइंदगी करते थे ज़मीन पर,
اور اس طرح ایک حکومت الہیہ کے تحت انہوں نے زندگی بسر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں یثرب میں نظم اجتماعی سنبھال لیا، وہاں جانے کے بعد ایک شہری نوعیت کی ریاست قائم ہو گئی، باقاعدہ نظم قائم ہو گیا، اور یہ عربوں کی تاریخ میں پہلی بار ہوا، یعنی قریش کی اور جن علاقوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت ابتدا میں پیش کی وہاں پہلی بار ہوا۔ بعض دوسرے علاقوں میں جیسے یمن اور اس کے قریبی علاقوں میں بادشاہتیں قائم ہوتی رہی ہیں۔ یہ جب ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس کو موضوع بنایا اور اس سے متعلق بعض احکام بھی، وہ اب آپ سورہ نساء میں اب بھی نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ بیان کی گئی کہ اب تمہیں حکومت مل گئی ہے، حکومت مل گئی ہے تو دو چیزوں کا خیال رکھو، اور یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ تمام فیصلے اہلیت کی بنیاد پر ہوں گے، جس کو ہم اس وقت کی اصطلاح میں کہتے ہیں میرٹ پر معاملہ ہوگا۔ وَأَن تَوَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ یعنی اب تمہارے پاس ایک اجتماعی نظم آ گیا ہے، اجتماعی نظم میں ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں، مناصب پیدا ہوتے ہیں، یہ انہی لوگوں کو ملنے چاہیے جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہی۔ دوسری یہ کہی کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب کبھی کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے تو آخری درجے کے انصاف کے ساتھ کرو، عدل کے ساتھ کرو۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ عدل، انصاف، عدل کی بات کہنا، انصاف کی بات کہنا، جس کو ہمارے ہاں قیام بالقسط کہا جاتا ہے، یہ ایمان کے تقاضوں میں ایک بڑا تقاضا ہے۔ چنانچہ یہ ہدایت فرمائی گئی کہ یہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ آیت آتی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اب یہ اللہ کی حکومت ہے، اس میں آخری فیصلہ تو اللہ اور رسول کرے گا، لیکن اللہ اور رسول کی طرف سے جب تمہارے حکمران مقرر کیے جائیں گے تو تمہیں ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، جس کو آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں قانون کے پابند بن کے رہنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت کی یہ تعبیرات نہیں ہیں، تو اس کو قرآن نے بیان کیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی حکومت ہے، اللہ آسمان سے حکومت کر رہا ہے، اس کا رسول زمین پر موجود ہے، آخری فیصلہ اس کا ہوگا۔ اسی آیت پہ بیان کیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو آخری فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا، لیکن تم نے اپنے اولو الامر کی، یعنی وہ لوگ جن کو تمہارا حکمران بنایا جائے گا، مختلف علاقوں میں لوگوں کی ذمہ داریاں دی جائیں گی، یہ ہدایت تو کر دی گئی ہے کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر دی جائیں، لیکن جس کو دی جائیں گی اس کی پھر تمہیں اطاعت کرنی ہوگی، اس کی بات ماننا ہوگی، نظم اجتماعی کے تحت رہنا ہوگا۔ یہ موقع ہے کہ جس میں ایک اور چیز بھی ہوئی، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہاں سے چونکہ اب اللہ تعالیٰ کی اس دینونت کا اظہار بھی ہونا ہے جس کے لیے رسول بھیجے جاتے ہیں، تو جو لوگ مختلف بستیوں میں ایمان لائیں وہ کوشش کریں کہ ہجرت کر کے یہاں جمع ہوتے چلے جائیں۔ یعنی ایک طرف ایک نظم قائم ہو گیا اور دوسری جانب مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہ ہجرت کر کے آئے۔ اس موقع پر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ یعنی روایت میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا موقع طے کیا جائے، وہ کس موقع کی بات ہے، کس محل کی بات ہے، کہاں کہی گئی ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 باتوں کی ہدایت کرتا ہوں، آمرکم بخمس۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ الجماع۔ یہ ہمارے ہاں عربی زبان سے اس درجے کی نافاقفیت کی وجہ سے خیال پیدا ہو گیا، جس درجے کی ہونی چاہیے، کہ یہ وہی جماعت ہے جو ہم اردو میں بولتے ہیں پارٹی کے معنی میں۔ عربی زبان میں اس کے لیے حزب کا لفظ ہے، پارٹی جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے لیے جماعت کا لفظ نہیں ہے۔ جماعت کا لفظ عربی زبان میں نظم اجتماعی یا نظم سیاسی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ چونکہ ایک اجتماعی نظم قائم ہو گیا ہے تو سب لوگ اس کی پیروی کریں اور اس کے ساتھ ہو کر رہیں۔ اس بات کو بخاری میں جب آپ اس روایت کے مختلف طریقوں کو دیکھتے ہیں تو خود صحابہ نے واضح کر دیا ہے،
اور یہ بتایا ہے کہ اس میں الجماعت سے مراد ہے السلطان، مسلمانوں کا اقتدار۔ اس سے مراد میری یا آپ کی بنائی ہوئی کوئی پارٹی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی۔ چنانچہ یہ یاد ہوگا آپ کو، بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ جب سیدنا معاویہ کی حکومت قائم ہو گئی اور جو خانہ جنگی کے 5 سال تھے وہ ختم ہو گئے، اور جس طرح مسلمانوں کا نظم اجتماعی 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا، یعنی حجاز اور عراق کسی اور کے تحت تھا اور یہ شام اور اس کے علاقے کسی اور کے تحت تھے، جب یہ صورت ختم ہو گئی اور ایک باقاعدہ حکومت پوری سلطنت میں قائم ہو کر پابرجا ہو گئی، تو اس کو صحابہ نے کیا کہا؟ عام الجماع۔ یہی لفظ الجماعت استعمال کیا، یعنی یہ وہ سال ہے جس میں نظم اجتماعی قائم ہو گیا ہے، ہم سب اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک سلطنت کا حصہ بن گئے ہیں۔ تو عربی زبان میں الجماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی تنظیم اور اسلامی جماعت اور فلاں پارٹی نہیں ہے۔ تو پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ تم جماعت یعنی مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ رہو گے، اور اس کو اتنی سختی کے ساتھ بیان کیا کہ اگر کسی جگہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو جائے، جیسے کہ اس وقت 50 سے زیادہ ملکوں میں قائم ہے، تو پھر اس سے الگ ہونا، اس کو توڑنا، اس میں بغاوت پیدا کرنا، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی موت مرنا ہے، یہ بڑا سخت گناہ کا کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف ہوگا، حکومتوں سے ہوگا، لیکن نظم اجتماعی کو توڑنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ تو اس کو السلطان سے یا اقتدار سے تعبیر کیا۔ یہی وہ بات ہے جو بعض روایتوں میں آئی اور اس کو بھی لوگوں نے غلط سمجھا کہ یہ جو سلطان ہے یہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اقتدار ہے جس کی وجہ سے امن قائم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ تعدی سے باز رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ ہم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک نظم اجتماعی ہے جو پورے ملک میں قائم ہے، یہ اس کی حفاظت ہوتی ہے جس پہ آپ اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں، ورنہ تو ہر جگہ سے جتھے نکل آتے ہیں۔ یعنی انسان کو آپ کبھی چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح حوصلہ مند لوگ اپنے اپنے جتھے لے کے نکلتے ہیں، اور کس طرح کے مافیا ہیں جن کے سپرد ہو جاتا ہے پورا نظم۔ اس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہ جو السلطان ہے، یہ اقتدار ہے، یہ نظم سیاسی ہے، اس سے نکلیں گے نہیں باہر۔ اور اس میں فرمایا کہ جو ایک بالشت کے برابر بھی اس سے نکلے گا وہ پھر جاہلیت کی موت مرے گا۔ بہت سخت تنبیہ فرمائی۔ اسی کے ذیل میں یہ ہدایت کی گئی، 5 باتیں کہی نا آپ نے، تو یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو گرد و پیش کی بستیوں میں، اب چونکہ یہ نظم اجتماعی قائم ہو گیا ہے، سب ہجرت کر کے یہاں آ جائیں۔ تو ہجرت لازم کی گئی۔ یہ معلوم ہے کہ جیسے ہی مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب ہجرت ختم ہو گئی، یعنی اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ جس زمانے میں ضروری تھا اس میں لوگوں کو آنا چاہیے تھا۔ جب وہاں نظم اجتماعی قائم ہو گیا تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو اس روایت میں حضور نے فرمایا کہ اب اس نظم اجتماعی کے مقابلے میں وہ جو پہلے تم عادی ہو قبائلی زندگی میں کہ یہ بات مانی وہ نہیں مانی، یہ نہیں چلے گا، اس میں اب سمع و طاعت ہونی چاہیے۔ یعنی جب کوئی بات کہی جائے، حکومت کی طرف سے کوئی فرمان جاری کیا جائے، کوئی قانون بنایا جائے تو اسے سنا جائے گا اور اس کو مانا جائے گا۔ تو یہ باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں، اور اس کے ساتھ کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب جہاد بھی ہوگا۔ تو اب دیکھیے 5 باتیں آپ نے بیان فرما دیں، چنانچہ جہاد پھر اس کے بعد ہی ہوا، کیونکہ حکومت قائم ہو گئی ہے، نظم وجود میں آ گیا ہے، اس لیے اب ہم تلوار اٹھائیں کہ اگر ضرورت محسوس ہوگی۔ تو بدر میں، احد میں یہ سب مارکے ہوئے، یہاں تک کہ پھر مکہ فتح ہوا۔ یہ اس موقع پر اس پس منظر میں فرمایا گیا ہے کہ یہ 5 باتیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا ہے، یعنی نظم اجتماعی کے ساتھ وابستہ رہنا ہے کیونکہ اب باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی ہے، سمع و طاعت کا طریقہ اختیار کرنا ہے، قانون کی پابندی کرنی ہے۔ یہ دوسری بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ہجرت کر کے یہاں جمع ہونا ہے سب لوگوں نے، یہ ضروری ہے اب سب کے لیے کہ وہ یہاں ہجرت کر کے آئیں، جمع ہوں، یہاں رہیں، اور اب اس کے بعد اس کا امکان ہے کہ جہاد بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگ
جنگ بھی کریں گے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، لوگوں نے اس کو اپنی اپنی جماعتوں سے متعلق کر لیا اور خیال کیا کہ ہر آدمی کو اٹھ کے ایک پارٹی بنانی چاہیے، ورنہ کسی کی پارٹی میں شامل ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ دور حاضر میں جو بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ایسی غلطیاں کہ جو دین میں تحریف تک پہنچ گئیں، اگرچہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ دانستہ کی گئیں، ان میں ایک یہ بھی ہے۔ ہم سبھی نقطہ آپ نے واضح کیا کہ امرکم بخمس اور التزام جماعت سے کیا مراد ہے۔ اسی طریقے سے ید اللہ علی الجماع، جو ایک غلط فہمی عام طور پہ بعض مذہبی تحریکوں کو ہوئی کہ جماعت بنانا کوئی دینی فریضہ ہے، یہ خام صاحب آپ نے ایک نقطہ واضح کیا۔ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ ایک رجحان کے تحت یہ تحریک بنی، ایک اور بڑی تحریک جماعت اسلامی کی ظاہری بات ہے ایک پس منظر بھی ہے، اس کا میں نام اس لیے یہاں پہ لے رہا ہوں کہ خود مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کی فکر یہاں پہ زیر بحث آ چکی ہے۔ ہم صاحب آپ نے شروع میں یہ بتایا تھا کہ مولانا امین حسن اصلاحی نے بھی جو کتاب لکھی اس میں جو اصل غلطی ہے وہ غلطی یہ تھی کہ جو کچھ رسول کی دعوت کے مراحل تھے اس کو قیامت تک امت کی دعوت کے مراحل کنسیڈر کر لیا۔ ہم جب وہاں پر دیکھتے ہیں، خود مولانا مودودی نے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کی جلد سوم کے اندر اپنی جماعت کی تاسیس کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے جو نقطہ نظر بیان کیا، وہاں یہ روایتیں تو زیر بحث نہیں ہیں، لیکن وہ پورے دین کے اندر سے گرینڈ اسکیم اخذ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ طاغوت کے مقابلے میں جو ایک حزب اللہ بننی ہے، اللہ والوں کی جماعت بننی ہے، جنہوں نے پھر یہاں پر خلافت کا نظام رائج کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، تو پورے قرآن کو پڑھنے سے ایک مقصد سامنے آتا ہے۔ وہ مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ صالحین کی ایک جماعت نہ بنائیں۔ تو ایک استنباطی ان کا استدلال ہے۔ آپ اگرچہ اس پہ بات تو کر چکے ہیں کہ رسول کی دعوت کے مراحل کو عام نہیں کیا جا سکتا، اس کی خصوصیت ہے، لیکن وہاں سے ایک جو جماعت کا بھی تصور لے لیا گیا ہے، یہ بھی اصل میں رسول کے ساتھ ہی خاص تھا۔ میں نے عرض کر دیا نا کہ جب آپ دین کی ایک سیاسی تعبیر کر دیں گے، اس تعبیر پر تو الگ سے بات ہونی چاہیے کہ وہ تعبیر صحیح ہے غلط ہے۔ میں تو برسوں سے اس پر بات کر رہا ہوں اور بہت کچھ لکھ بھی چکا ہوں۔ تو پھر وہ ایک سیاسی قوت بننے کے لیے ناگزیر طور پر اقدام کرے گی، یعنی یہ اس تعبیر کا تقاضا ہے۔ اور جب سیاسی قوت بننے کے لیے اقدام کرے گی تو پھر نظام، سیاست، سیاسی جماعت، سیاست میں روبہ عمل ہونا، یہ ساری چیزیں اس کے نتائج کے طور پر خود بخود پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں کہ ایک جماعت وجود میں آنی چاہیے، ظاہر ہے اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت کو سامنے رکھ کر استنباط کیا گیا ہے، اور اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے وہاں سارا استدلال ہی اصل میں سیرت سے ہے، یعنی رسول نے کیا کام کیا اس کی حقیقت میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں، یہ بتا چکا ہوں کہ رسولوں کے دعوت کے لیے اٹھنے کی نوعیت کیا ہوتی ہے، ان کے بارے میں اللہ کا خصوصی قانون کیا ہے۔ وہ آ کے فی الواقع ایک جماعت بنا دیتے ہیں، ان پر ایمان لانا نہ لانا یہ فارغ ہو جاتا ہے، لیکن وہ جماعت بن گئی، وہ محمد الرسول اللہ کی جماعت ہے، وہ ساری دنیا میں اس وقت موجود ہے، اس کو ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، ہم سب اس کا حصہ ہیں۔ اب مذہبی بنیاد پر اس میں کوئی تفریق نہیں پیدا کی جا سکتی، کوئی فرقے نہیں بنائے جا سکتے۔ ہمارا مذہبی تعارف صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے جماعتیں بنائی جائیں گی، بنائیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ جماعت یا تنظیم بنانا یعنی لوگوں کو جمع کرنا، اس کے تین ہی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ یہ اپنے حقوق کی طلب میں بنائی جاتی ہیں، جس سے ٹریڈ یونین بنتی ہے، جس طریقے سے لوگ مختلف پیشوں کے لحاظ سے بھی اس طرح کی جماعتیں بناتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ موجودہ دنیا میں شاید ناگزیر ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی یونین یا اس طرح کی تنظیم یا جماعت بنائی جائے جو مختلف گروہوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرے۔ اسی طریقے سے میں نے گزارش کر دی تھی کہ اگر سیاست پیش نظر ہے تو اس کے لیے بھی لوگ ایک جماعت بنا لیں گے، ایک نظم قائم کر لیں گے، کیونکہ جب سیاسی طور پر کوئی اقدام کرنے کی اجازت ہے، جیسے کہ بعض ملکوں میں جمہوری اصول اختیار کر لیے گئے ہیں، تو وہاں سیاسی جماعتیں بنائی جائیں گی، اور سیاسی جماعتیں اپنا اپنا پروگرام سامنے رکھ کے بنائی جا سکتی ہیں۔ وہ کوئی دین کا تقاضا نہیں ہے کہ لازماً بنائی جائے، دین میں کوئی ممنوع نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو بنائیں۔ اور اسی طرح اگر کہیں لشکر کشی کرنی ہے تو لشکر تو پھر بنائے ہی جاتے ہیں، ان کے بغیر لشکر کشی ہو نہیں سکتی۔ تو یہ تین مقاصد ہیں جن کے لیے جماعتیں بھی بنتی ہیں، لشکر بھی بنتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہو نا، لشکر طیبہ، سپاہ صحابہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے یا لشکر کشی کے لیے بنائے جاتے ہیں، باقی دین کے لیے یا دین کی خدمت کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کام علماء کو کرنا ہوتا ہے، اور علماء جب اس کام کی ابتدا کرتے ہیں تو ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ تنہا یہ کام کریں گے،
اور لوگ ان کی خدمت کرتے رہیں گے. یہ بھی طریقہ بالکل درست ہے. ہماری پوری تاریخ میں سینکڑوں کی تعداد میں علماء پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ایسے ہی کیا، یعنی اپنی تنہا حیثیت میں، اپنی انفرادی حیثیت میں کوئی تحقیقی کام کیا، کوئی دعوت دی، کوئی تبلیغ کی، کوئی لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا. ہوتا رہتا ہے. اور اگر وہ محسوس کریں کہ اس کو منظم کرنا موجودہ زمانے کی ضرورت ہے، تو جیسے ہم نے تعلیم کے لیے اسکول بنا دیے، مدرسے بنا دیے، اس طرح ادارے بھی بنائے جا سکتے ہیں. ادارے کیا مقصد سامنے رکھ کے بنیں گے؟ کوئی سیاسی مقصد ہوگا؟ نہیں، تعلیم و تربیت کے مقصد سے، علم و تحقیق کے فروغ کے مقصد سے، دعوت و اصلاح کے مقصد سے ادارے بنیں گے، خانقاہیں بنیں گی، تعلیمی ادارے بنیں گے، اسی طرح سے ریسرچ کی، تحقیق کی اکیڈمیاں بنیں گی. وہ ضرور بنائیں. تدبیر کا اگر تقاضا ہو، ان میں سے بھی کوئی چیز دینی لحاظ سے لازم نہیں ہے. انفرادی طور پر کام کرنا چاہیں انفرادی طور پر کریں، اس طرح سے کرنا چاہیں اس طرح کریں. لیکن جماعت اور تنظیم، یہ تو امت مسلمہ میں ایک فرقہ بنانا ہے. مذہبی بنیاد پر جب یہ چیز پیدا ہوگی، ایک فرقہ وجود میں آئے گا. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. سیاسی مقاصد پیش نظر ہیں. کوئی حوصلہ مند شخص کسی جگہ سیاسی جدوجہد کرنا چاہتا ہے، ضرور سیاسی جماعت بنائے. ایسا نقطہ واضح ہوا. دین کے علماء جب دعوت دین کا کام لے کر اللہ کی شریعت کی روشنی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو علم اور عقل اور تدبیر کی روشنی میں علم اور تحقیق، تعلیم و تعلم اور نشر و اشاعت کے تحت جماعتیں بنانی چاہیے. ادارے غام صاحب کا نقطہ ذرا سامنے آیا. آگے بڑھائیں گے سلسلہ گفتگو کو، جاننے کی کوشش کریں گے کہ پھر غامدی صاحب نے جب اس کام کا آغاز کیا اور ایک ادارے کی بنیاد رکھی تو اس کا مشن، ویژن، آبجیکٹو، اہداف، اغراض و مقاصد کیا تھے. زیر بحث آئے گا. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.